अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और आज मैंने खुसूसन डॉक्टर मंजूर अफरीदी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप आज मुझे लाजमन ज्वाइन करें। ये काफ़ी बिजी थे तो मैं इनको बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो घर से निकाल के लाया हूँ कि आप आ जाएँ और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मंजूर खान अफरीदी को और फिर उसके बाद जो है हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कोरोना में लॉकडाउन ने हम दोनों को परेशान किया हुआ है, घर में बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा तंग कर लें, निकाल लें आपको घर से, तो चले इट वुड बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो असल में मेरे अपने भी इंटरेस्ट का है, मैंने ख़ुद भी इस पर थोड़ा सा सोचा हुआ है कि क्या होगा, लेकिन आपकी राय भी उस पर लेना मैं ज़रूरी समझता था। ये जो कोरोना है इसका इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन के ऊपर या थ्योरी ऑफ IR पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, जिस तरह रियलिज़म है, लिबरलिज़म है, न्यू रियलिज़म है, कंस्ट्रक्टिविज़म है, इस तरह क्रिटिकल थ्योरी हैं, पोस्ट मॉडर्निज़म है। इसके साथ साथ जो हैं ये पोस्ट कोविड-19 में अगर हम देखें तो बहुत सारे रिसर्चर्स अब इस पर भी जोर देंगे कि वो इस पर रिसर्च करें कि किस तरह ये कोरोना वायरस के बाद की जो दुनिया है ये किस तरह असरअंदाज होती है IR के डिसिप्लिन पे। तो अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो यकीनन कि इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह इंसिडेंट्स होती हैं जिसका असर IR थ्योरीज पे पड़ता है। जिस तरह क्रिटिकल थ्योरी सामने आ गई, फिर अगर हम 1980s में देखें तो कंस्ट्रक्टिविज़म सामने आ गया, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यही पोस्ट मॉडर्निज़म साथ आ गया। इस तरह पोस्ट इस्लामिज़म थ्योरी जो है वो भी इमर्ज हो चुकी है, ख़ासकर अगर हम देखें 90s के दौर में, फिर मोस्ट पर्टिकुलरली 9/11 के बाद। तो इस तरह जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट हैं वो चीज़ें इसमें डिस्कस हो सकती हैं, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल वारफेयर के इसके ज़रिए से भी यूज़ हो सकता है। यही कोरोना वायरस जो है ये एक इंसिडेंटल ब्रेकआउट भी हो सकते हैं जिसको हम नेचुरल कह सकते हैं। तो ये एक लेबॉर्ट्री से भी इसका मतलब है कि ये निकल सकता है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है ख़तरा साबित हो सकते हैं। और साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, थ्योरिटिशियंस हैं, उनको भी सोच में डाल सकते हैं कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस को हम किस निगाह से देखें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह 9/11 का वाक़या हो गया तो पूरी दुनिया हैरान थी कि किस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स ने एक दुनिया को जो है चेंज किया और वो भी एक सुपर पावर को हिट किया। तो सेम इज़ द सिचुएशन कि यही कोरोना वायरस का जो मसला है इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक को, ना सिर्फ एशिया को, अफ्रीका को, बल्कि यूरोप को मुतासिर किया है, अमेरिका को मुतासिर किया है। और जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं वो इसको जो है कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो यही कि थ्योरेटिकली हम फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह देखते हैं, क्योंकि यही जो इंटर स्टेट रिलेशंस है वो मुतासिर होंगे। इसमें इमिग्रेशन का मसला भी आ सकता है, इसमें जो लीगल माइग्रेशन है वो मसले भी आ सकते हैं, जो इलीगल हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर इनको अगर हम इकट्ठा करें तो यही पोस्ट कोविड-19 में इसी कोरोना वायरस जो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे जो है सामने आ रहा है, इसको थ्योरेटिकली पर जो थ्योरिटिशियंस है वो इसके एक नई शक्ल जो है देंगे, एक नया शेप देंगे और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ में एक नई थ्योरी का इजाफा इससे हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि कोई एक नई चीज़ आ सकती है, लेकिन जो अभी हम लिबरलिज़म देख रहे हैं, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ठीक है, तो लिबरलिज़म को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ फिर आप तीनों पे कमेंट कर दीजिएगा। लिबरलिज़म को ये कहाँ तक आप समझते हैं कि इफ़ेक्ट कर सकता है? जब बॉर्डर्स बंद हो जाएंगे, सील हो जाएगा, तो वो ट्रेड का कॉन्सेप्ट और वो किस हद तक इम्पैक्ट होगा और लिबरल थ्योरी पे उसका इफेक्ट क्या फ़र्क पड़ेगा? दूसरी बात ये फ्री ट्रेड पर्टिकुलरली, दूसरी बात ये है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को भी अगर हम देखें तो समथिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस कोविड-19 और ये शायद हमारे साथ एक लंबे अरसे तक जाए। तो कंस्ट्रक्टिविज़म के अंदर भी कुछ एडिशन इसके हवाले से हो सकती है। और फिर अगर हम देखें क्रिटिकल थ्योरी पे आ जाते हैं तो इवन देयर आर सम क्रिटिक्स हु आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वायरस। इवन राइट नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीपल आर क्वेश्चनिंग इट। तो ये तीन थ्योरीज पर्टिकुलरली किस हद तक हिट हो जाएंगी। और फिर एक हमारे पास रियलिज़म है
جو کہ اسٹیٹ سینٹرک اپروچ کے ساتھ آتی ہے. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ سینٹرک اپروچ کو تو یہ اسٹرینتھن کرے گا. ہر ایک اسٹیٹ اپنے لیے بارڈرز کلوز کر رہا ہے, اپنے لیے میجرز لے رہا ہے. جیسے کہ یورپین یونین نے بھی کہا کہ دس ول بی دا ڈیتھ آف یورپین یونین. تو وہ تو ریئلزم تو اسٹرینتھن ہو جائے گا, لیکن یہ باقی تھیریز میں اس پہ کہاں پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے. اگر ہم ریئلزم کو دیکھیں تو یہ اسٹیٹ سینٹرک تھیوری ہے, تو اس سے تو ریئلزم اسٹرینتھن ہوتا ہے, کیونکہ یہی کرونا وائرس کی وجہ سے جو بارڈر کلوز ہوتے ہیں, جو فری ٹریڈ پہ اس کا اثر پڑتا ہے, امیگریشن پہ اس کا اثر پڑتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین ہو چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے وہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی, مضبوط ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اس لحاظ سے اس کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے. لیکن جو لبرلزم ہے اس کو میرے خیال میں نگیٹیولی ہٹ کرتا ہے. وہ اس لیے کہ لبرلزم میں جس طرح فری ٹریڈ کا کنسیپٹ ہے, جس طرح ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے, جس طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کنسیپٹ ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محدود ہو جاتی ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی, ایون جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی فریلی پیر ایز سچ اس وبا کی صورت میں کام نہیں کر سکتے. اور ایون اس وبا کے خاتمے کے بعد بھی جو دنیا نظر آئے گی وہ بھی بہت زیادہ محتاط ہوگی. اگر فری ٹریڈ کے حوالے سے بات کرے, جو اس میں ڈیوٹیز کو ختم کیا جاتا ہے یا ریڈیوس کیا جاتا ہے, یا کوٹس کو بڑھایا جاتا ہے, کوٹس کو کم کیا جاتا ہے مختلف پروڈکٹس پہ, مختلف امپورٹس پہ, ایکسپورٹس پہ, تو یہ ساری چیزیں متاثر ہوگی. کیونکہ فری ٹریڈ جو ہیں یہ ایک ون آف دی مین ایلیمنٹس آف لبرلزم ہے. تو اس لیے یہی جو کرونا وائرس ہیں اس کے بعد کی جو دنیا ہے, تو یقیناً کہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط ہوگی. اس میں پھر لبرلزم میں جو اور بہت ساری چیزیں ہیں, جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, جو کاسموپولیٹنزم ہے, یہ چیزیں بھی متاثر ہوں گی. کیونکہ بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہونا ان کا, اور مختلف جو انٹر کلچرل ڈائیورسٹی کا جو کنسیپٹ ہے, وہ چیزیں بھی نیگیٹیولی متاثر ہوں گی. جہاں تک کنسٹرکٹیوزم کا سوال ہے, تو یقیناً کہ کنسٹرکٹیوزم کے ایک چیز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں, ایک چیز کو باقاعدہ ایک میننگ دی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نالج از پولیٹیکل, جو علم ہیں یہ بھی سیاسی ہیں. ہر نالج کے پیچھے بھی اکارڈنگ ٹو کنسٹرکٹیوزم اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ایک لاجک ہوتا ہے, ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو وہ اس نگاہ سے اگر ہم دیکھیں, اس طرح کریٹیکل جو تھیورسٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو پن ڈاؤن کرتے ہیں, پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح نالج کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اس خاص نیریٹو کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو کنسپائریسی تھیوریز بھی یقین رکھتے ہیں لوگ آج کل, وہ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی ایز سچ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے, بلکہ اس کو کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ جو ہیں جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ اس کو کریٹ کر رہے ہیں. تو یقیناً کہ اس پہ بھی بہت زیادہ پھر ریسرچ ہوگی, اور یہ بہت زیادہ کنسٹرکٹیوزم جو تھیوری ہیں اس کو بھی اسٹرینتھن کرے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ذرا ایکیڈیمک قسم کی بات ہو گئی. شاید ہمارے نارمل ویورز جو آئی آر کو سمجھتے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہوگا, لیکن جو آئی آر اور اس کو, ان کے لیے یہ ذرا بڑی ڈرائی قسم کی ڈسکشن ہے. تو اب ذرا یہ بتائیے گا کہ لیمن ٹرمز میں بتائیے گا, دنیا کی سیاست پہ کرونا کیا اثر ڈال چکی ہے, اور کرونا سے جب ہم نکلیں گے تو آپ کو گورنمنٹس کی پالیسیز, دنیا کی سیاست کیسے نظر آ رہی ہے اس کے بعد؟ جی یہ ایک بنیادی سوال ہے. آلریڈی بہت زیادہ دنیا کو اس کرونا وائرس نے متاثر کیا ہے. اس کے بعد کی دنیا ہم دیکھتے ہیں, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ ایمرجنگ جو ہیں پاورز وہ آ سکتی ہیں, جس طرح روس ہیں, چین ہیں, یا دنیا کے مختلف حصوں میں, کیونکہ ایک سپر پاور جو ہیں اس سے اب بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے جو کہ امریکہ ہے. تو اس لیے ایک پاور شفلنگ کا ایک تصور ہے, اور پاور کنفیگریشن اور ریکنفیگریشن کا ایک تصور ہے انٹرنیشنل سسٹم ہے, اس میں کافی ہلچل جو ہیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور زیادہ اسٹرکٹ ہو سکتی ہیں, خاص کر جو ریفیوجیز پہ ہیں, خاص کر جو ایون آئی ڈی پیز جو انٹرنل ڈسپلیس پرسنز ہیں ان پہ بھی اور زیادہ اسٹرکٹ ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح امریکہ لوگ جاتے ہیں, کینیڈا جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں, وہ ممالک بھی اس لحاظ سے کافی محتاط ہوں گے, اور اپنی جو پالیسیز ہیں وہ اسٹرکٹ کریں گے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کم سے کم آ سکیں. یقیناً کہ یہ ان کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, لیکن ان کی مجبوری بھی ہوگی کہ وہ اس جو امیگریشن ہے اس کو کنٹرول کر سکے. تو ایک نئی قسم کی دنیا سامنے آ سکتی ہیں, اور اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو لوگوں کا جو ٹریول ہے اکراس دا ورلڈ جتنا فریکوینٹ ہوتا تھا وہ محدود ہو سکتا ہے, وہ بہت زیادہ محدود ہو جائے گا. اور
سب سے زیادہ ٹریول دنیا میں امریکہ لوگ جاتے تھے بہت زیادہ، تقریباً کوئی 1 سال کے اندر، ابھی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن ان کے کوئی جتنے بھی ایئرپورٹ ہے کوئی شاید 5000 پلس ان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں. تو اس سے جو ٹریول ہوتی تھی اور پھر ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہوتی تھی وہ کئی ملینز میں ہوتی تھی. اب پورے کے پورے سال کے اندر کئی 100 ملینز میں وہ ٹریول ہوتی تھی، وہ محدود ہو جائے گی. تو پھر دنیا واپس سکڑ نہیں رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا واپس سکڑ رہی ہے شاید ان تمام مینز کے ہوتے ہوئے بھی، جو ہمارے پاس ٹریول کے مینز ہیں، اس تمام کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ٹریڈ کم کریں گے، لوگ اپنے اندر تک، اپنے گھروں تک محدود ہو گئے، ممالک اپنے بارڈرز تک محدود ہو گئے. تو اس میں جب یہ ساری دنیا سکڑ جائے گی تو دنیا کی معیشت اوورال جتنا بھی آگے جمپ کرے وہ دوبارہ شاید اس سپیس پہ نہ پہنچ سکے، اس کو بڑا عرصہ لگے جس سپیس پہ وہ پری کووڈ-19 میں تھی. ہاں، اس طرح اگر ہم اکنامکلی بات کریں تو 1930 میں جس طرح ہوا تھا، جو اکنامک ڈپریشن آیا تھا، اس کے بعد 1996-97 میں جو ایشین فائنانشیل کرائسس ہوئی تھی، اور پھر 2007-2008 میں اگر ہم دیکھیں تو پھر سے یہی جو فائنانشیل کرائسس پوری دنیا میں ہوئے تھے، خاص کر امریکہ کو ہٹ کیا تھا. اس طرح کی سچویشن پھر سے ایمرج ہو سکتی ہیں، اور یقیناً کہ دنیا جو ہے کسی نہ کسی حد تک سکڑ سکتی ہے، کیونکہ جو ابھی گلوبلائزیشن ہے اور اس کے جو مخالفین ہیں، جو اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ ہے پوری دنیا میں، وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی بھی وبا کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، یا اسٹیٹ کی پالیسیز کی صورت میں یہ دنیا پھر سے جو ہے محدود ہو سکتی ہے. تو یقیناً یہی کرونا وائرس جو ہے اسی طرف ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید دنیا پھر ایک اور اینگل سے جو ہے اس پہ سوچے، جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں. کیونکہ اس کو پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے اس کو تو بالکل روکا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم کافی حد تک اس پہ اثر پڑ سکتے ہیں اور یہ چیز محدود ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک بات بتائیے گا، جہاں تک پاکستان میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈسپلن کا تعلق ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ باقی ممالک کے مقابلے میں کافی کمزور ہے. IR کو تو پاکستان کے اندر بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور بہت کم لوگ پڑھاتے ہیں. لیمن ٹرمز میں تو اس کو پولیٹیکل سائنس ہی سمجھا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، اس کو اس پوسٹ کووڈ-19 کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایک کورس ڈیزائن کرنا چاہیے؟ ہم جیسے اکیڈمیشینس کو آگے آ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہیلپ کرنی چاہیے اس میں، کہ ہم پوسٹ کووڈ-19 کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز ڈسپلن کے اندر کون سا ایک ایسا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا دیں یا سیٹ آف سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا دیں جو کہ پاکستان کے ان ریسرچرز کو اچھے طریقے سے گلوبل ریسرچ میں فٹ ان کر سکے جو کووڈ-19 اور پوسٹ کووڈ-19 میں ہوگی، اور پھر ہم اس کے تمام اثرات پاکستان کو بھی گلوبل اور لوکل دونوں کا دیکھ سکیں. تو کیا سجیشن دیں گے آپ HEC کو کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے؟ جی، پاکستان کے اندر جتنے بھی بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اساتذہ ہیں، ساتھ ساتھ جو محققین ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور ایک نیا اینگل جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو تھیوریٹیکلی جو ہے وہ دینا چاہیے. ساتھ ساتھ جتنی بھی ادارے ہیں، خاص کر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC آف پاکستان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے یونیورسٹیز کو اور ڈپارٹمنٹس کو فنڈ کرے، اور HEC بھی کچھ اس طرح انیشیٹیوز لے لے، وہ انٹرنیشنل کلیبریٹرز کے ساتھ بھی مل کے انٹرنیشنل کوآپریشن سے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات کا جو ڈسپلن ہے پاکستان میں، اس کو اور زیادہ مضبوط کرے. اور یقیناً کہ ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی پھر اس طرف جو ہے مائل کر سکتے ہیں. جہاں تک ایک کورس ڈیزائن کا سوال ہے تو ہم نان ٹریڈیشنل سیکورٹی میں جو ہیں یہی کووڈ-19 کو ہم ڈال سکتے ہیں، یا ہم انتظار کریں کہ اس کے بعد دنیا کس سمت جا رہی ہیں اور کس طرح نظر آئے گی، تو ان تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم باقاعدہ ایک نیا کورس جو ہیں یہی کرونا وائرس یا ڈیزیز کی شکل میں یا کووڈ-19 کی صورت میں جو ہیں بالکل ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر منظور خان افریدی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج ہم نے بات کی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈسپلن پہ کرونا وائرس کا کیا اثر پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے گلوبل پالیٹکس پہ اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے، اور پھر IR کے ریسرچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس ڈسپلن کے اندر جو پاکستان میں ہم IR پڑھاتے ہیں، اس میں ہم کووڈ-19 اینڈ پوسٹ کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی ایک کورس یا سیٹ آف کورسز جو ہے وہ ہم کیسے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے لیے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.